अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिचुएशन रूम में फ्रंट लाइन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा लगारी। नाजरीन, भारतीय हुकूमत और मीडिया पर जंगी जुनून बदस्तूर सवार है। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान और भारत तसादुम के खासे नज़दीक है। खदशा ये भी है कि भारत जाफर एक्सप्रेस जैसा हमला भी कर सकता है और साथ ही पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में मारने और उन्हें सरहद पार दहशतगर्द करार देने का प्लान भी सामने आया है। अगर हम दूसरी जानिब नजर डालें तो खुद भारत में पहलगाम ड्रामे पर मोदी के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जो इस वाकये की आड़ में बिहार इलेक्शन जीतने का ख्वाब भी देख रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह इंतहा पसंद बीजेपी मुसलमान बिलखसूस कश्मीरियों को निशाना बना रही है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर बकाया आगाज करेंगे। पहलगाम हमला मुस्लिम दुश्मनी को फरोग देने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या अब भी कोई शक बाकी है कि ये सारा ड्रामा किस लिए रचाया गया था? पहलगाम वाक़ये के बाद से भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों बिलखुसूस कश्मीरियों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद के वाक़यात तवातुर से रिपोर्ट हो रहे हैं। कश्मीरी तलबा और कारोबारी अफराद को इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों और तशद्दुद का सामना है। बेशतर कश्मीरी तलबा और कारोबारी अफराद भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से वापस मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने पर मजबूर हो गए हैं। यानी एक जानिब तो इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की इंफरादी हैसियत खत्म करके वहाँ पूरे भारत से हिंदुओं को लाकर बसाया, उन्हें उनकी सरजमीन और जायदाद से बेदखल किया और अब उन्हीं को हिंदुस्तान भर से बेदखल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इंतहा पसंदों की नफरत अंगेज तकारीर में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जनूबी रियासत कर्नाटक में मुश्तिल हुजूम ने एक मुसलमान को क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर तशद्दुद करके हलाक कर दिया। आसाम में बीजेपी के वजीर आला हेमंता बसवा ने 34 अफराद को जेल में डाल दिया, जिनमें रियासती असेंबली के रुकन अमीरुल इस्लाम भी शामिल थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने पुलवामा और पहलगाम को रियासती साजिश और ढोंग करार दिया था। राजस्थान के शहर जयपुर में बीजेपी की एक रियासती असेंबली के रुकन ने शहर की एक मस्जिद में दाखिल होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का पोस्टर चिपका दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जिनमें मुसलमानों को धमकाने या मुश्तिल अफराद की जानिब से उन पर हमला करते हुए दिखाया गया है। ऐसी ही एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में स्कूल से घर लौटने वाले एक 15 साल मुसलमान लड़के को इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के अफराद ने गिरबान से पकड़कर घसीटा और उसे सड़क पर चस्पा पाकिस्तान के झंडे पर नाजेबा हरकत पर मजबूर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के ने हुजूम के सामने हाथ जोड़कर रहम की अपील की, मगर उससे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। भारत की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। वो पहलगाम को बहाना बनाकर मजहबी इख्तिलाफ को मजीद हवा दे रहा है, मगर मोदी को ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि नफरत की सियासत से वो अपने मुल्क में आज़ादी की जद्दोजहद नहीं दबा सकेगा और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की वजह से भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाज़रीन, रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा की। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ये है, तो दूसरी तरफ भारत आबी दहशतगर्दी के बाद मौशी दहशतगर्दी पर भी उतर आया है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए IMF से कर्जों पर नजरसानी का मुतालबा भी कर रहा है। इन मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मारूफ तज्जियाकार और मेज़बान मौजूद हैं। मिज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर इक्तसादियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, भारत पाकिस्तान दुश्मनी पर तो उतरा हुआ है, क्या वो इन ओछे हथकंडों से IMF के साथ पाकिस्तानी ताल्लुकात को भी मुतासर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, IMF में हिंदुस्तान का जो शेयर है बोर्ड लेवल पे बहुत छोटा है और अगर वो खुद करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन सी बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पाकिस्तान का रिव्यू हो चुका है और पाकिस्तान कामयाबी से रिव्यू से बाहर आया है। लिहाजा इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान से ये एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ये गैर मुमकिन सी बात है। जी डॉक्टर साहब, क्या लॉबिंग करके आपके ख्याल में कोई वहाँ पर उसके साथ ऐसी माशी क़ुव्वतें मौजूद हैं कि लॉबिंग करके पाकिस्तान को कम से कम दबाव में लाने के लिए कोई मूव कर सके, तंग करने के लिए? मेरा नहीं ख्याल है कि अनकरीब कोई ऐसी बात होगी, इसलिए कि IMF का मिशन भी एक्सपेक्टेड है। 9 तारीख को पाकिस्तान आना है और बजट के जो नया आने वाला है जून के महीने में, उस पे वो हमारी हुकूमत से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ख़ास तौर पे
गुफ्तगू करेंगे और एक मुनासिब बजट ले आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जून के अर्ली दिनों में। दुरुस्त जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक कहते हैं ना कि कशीदगी की, जब दो मुल्कों के दरमियान कशीदगी होती है तो उसकी एक माशी कीमत होती है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कशीदगी भारत की तरफ से पैदा की गई है, एक तो भारत के लिए खुद कोई चैलेंज होगी उनकी मईशत के लिए, और पाकिस्तान के लिए हमारे लिए क्या चैलेंज हो गई है? देखिए, भारत जो है उनके पास यकीनन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत हैं, मगर इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर एक मुल्क जंग की तरफ जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। सही। अब हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैमाना बहुत बड़ा है, हमसे कोई 20-25 गुना है, और वो मुतासर हो सकता है। हमारे यहाँ तो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरे वजूहात के बिना पर काफ़ी कम हो चुका था। कोई तकरीबन पहले 9 महीने में $1.5 अरब के लगभग आए हैं सिर्फ, तो हमें इससे कोई ख़ास शॉर्ट रन में नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पुलवामा वाक़े के बाद हमने देखा कि 4 महीने तक भारत ने अपना फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रखा, जिसमें करोड़ों रुपए का भारत को नुकसान पहुंचा। अब हम देख रहे हैं कि 10 से 11 दिन हो गए हैं भारत ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया है और अब तक भारत को 7 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हो गया है। आप क्या समझते हैं इस कॉन्सिक्वेंस के अंदर भारत मजीद और कितनी सुर्खियां हासिल करेगा और कितनी इस तरह के ओछे हटकंडे करेगा कि उसकी अपनी मईशत जो है वो डूबती हुई नजर आएगी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं, हवाई जहाज़, उनको हमारे एरिया में आने की इजाज़त हमने नहीं दी है, उससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि कुछ हफ्तों में तकरीबन आधा या तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ठीक तो है, तो ये पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर और जो नुकसान भारत है। के दरमियान अब तक जो जंगें हुई हैं डॉक्टर साहब, इससे मुआशी सतह पर आप क्या समझते हैं कि कितने मजीद और नुकसानात भी हो सकते हैं? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान को अपना मुल्क का एक दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान खोना पड़ा। हिंदुस्तान ने जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ हमारे तकरीबन 90,000 ट्रूप्स बेचारे प्रिजनर हुए थे, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि यकीनन जंग का नुकसान है, माशी चैलेंजेस ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन कहा ही जाता है कि जंग की भी एक मईशत होती है और जंग के भी मतलब है माशी एतबार से भी ममालिक फ़ायदे उठाते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान भारत के केस में ये चीज़, इस चीज़ के इम्कान है? देखिए, हमें इस बात की बेपनाह खुशी है कि एक बहुत सपोर्ट हमें चाइना से मिल रहा है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह चाइना से जो सपोर्ट मिलेगा वो फाइनेंशियल भी होगा और सिक्योरिटी लिहाज से भी होगा, तो इंशाल्लाह इससे बैलेंस जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के फेवर में इंशाल्लाह जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपकी बड़ी गहरी नज़र है कि जो जिस तरह के मुआहदे बैन अल-अक़वामी हुए और उसमें हम देखते हैं कि भारत ने ये जो मुअत्तल किया इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कितना मतलब है उनका ये जो तरीक़ा वारदात है कितना मौसर है? देखिए, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, सरासर ख़िलाफ़ है। ये वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया था और इस एक वाटर टाइट एग्रीमेंट है ये। सही। इसको यूनिलैटरली विड्रॉ हो जाना उससे नामुनासिब है। पाकिस्तान must file a case in fact also in the International Court of Justice because ये thoroughly documented agreement है। इस तरह वन साइडेड यूनिलैटरली आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान must fight this on all fronts and contest this unilateral declaration against the Indus Waters Treaty, जो कि सरासर नामुनासिब है।
ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب بھارت تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے گرے لسٹ میں چلے جائے، اور اگر ہمیں بھی یاد ہو کہ پاکستان کو جون 2018 میں فیٹف لسٹ میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن 2022 کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا، اور پاکستان نے ان سب سالوں کے اندر کافی پیچیدگیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، کافی مانیٹرنگ پاکستان پر ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت مزید ایسے اونچے ہتھ کنڈے کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو اسٹیبلش لیگلی نہیں ہو پائی ہے کہ کس نے کیا یہ جو ہوا ہے، تو اس لیے اس وقت پاکستان پہ فارملی کوئی اس طرح کا پھر سے ری انٹروڈکشن گرے لسٹ وغیرہ ہونا یہ میرے خیال سے سراسر نامناسب ہے unless it is legally established، جو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہندوستان سے ہم نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آپ اس کی انکوائری کروائیں، اس پہ ابھی تک ہندوستان کا کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دوسرا جو اقدام اٹھائے گا وہ دہشت گردی حملوں کے لیے فنڈز کی منتقلی کے حوالے سے ہوگا، جو کہ IMF کی طرف سے پاکستان کو جاری 7 ارب ڈالرز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ آڑے روڑے اٹکائے گا بھارت اپنے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جو ایگزیکٹو بورڈ کے اپروول سے ہوا ہے، اور پہلا ریویو سکسیسفلی ہو چکا ہے۔ 9 تاریخ کو بورڈ کی میٹنگ ہے، اس میں اپروول ہو جائے گا، اور اس کو ہندوستان ایک چھوٹا ممبر ہے ایگزیکٹو بورڈ میں، ان کا شیئر بہت چھوٹا ہے، اور unless they can line up many more countries which is very unlikely، ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اور IMF کے ساتھ جب تک ہم سارے ریویوز سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے رہیں گے اور ریفارمز امپلیمنٹ ہوں گے تو یہ پروگرام 3 سال اللہ کے فضل سے چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو 3 سال کے بعد یہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ آخری ہی ہوگا IMF سے ہمارا قرضہ؟ بس ہم سب کی یہی دعا ہے، اس لیے کہ پاکستان 25 IMF پروگرام میں جا چکا ہے، جو کہ حد سے زیادہ ہے۔ پوری کوشش ہونی چاہیے۔ آغاز میں جو پہلا ریویو میں پاکستان نے ماشاءاللہ اچھا پرفارمنس دیا ہے، ہم نے اچھے ریویو حاصل کیے ہیں، اور پاکستان نے ریفارمز کو کافی حد تک آگے بڑھانے کی بالکل ہم کوشش کی ہے، بالکل پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو IMF کا پیکج ہے یہ لاسٹ جو ہے وہ پاکستان کے پیکج کے لیے ہو۔ ہمارے ساتھ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود تھے، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بے شکریہ۔ ناظرین، مزید بھی ٹاپکس پہ بات کریں گے، یا لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عامر صاحب، 18ویں صدی کے جس شہنشاہ کے نام سے ہندوستان والے آج تک کانپتے ہیں، پاکستان نے اسی کے نام پر جو ہے وہ ابدالی میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے، بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ویسے تو اب ہم دیکھیں تو ابابیل اور نصر میزائل کافی تھے بھارت کے لیے، لیکن ایک اور بہترین تجربہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، ابدالی میزائل کا، اور ہمارے پاس غزنوی بھی ہے، ہمارے پاس غوری بھی ہے، تو پوری ایک کہکشاں ہے ہمارے پاس میزائلوں کی، اور یہ تمام کے تمام ان لوگوں کے نام پر ہیں کہ جنہوں نے واقعی بڑے کہتے ہیں بڑے جیت قسم کے مسلمان فاتحین تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جبھی ابدالی کے اس کے اوپر تو میں روشنی نہیں ڈالوں گا کہ تمام خبروں میں آ گیا کہ ابدالی کی رینج کیا ہے اور کتنا زبردست قسم کا وہ ویپن ہے۔ اس کے فلسفے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کی 2 باتیں میں نوٹ کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے لیے ہیرو ہیں وہ ان کے لیے ولن ہیں، اور جب تقسیم ہند ہو رہی تھی تو قائد اعظم کا ایک جو فنڈامنٹل آرگیومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اور آپ الگ الگ قومیں ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے مطلب کلچر الگ ہے، ہماری روایتیں الگ ہیں، بول چال کا طریقہ، کھانا پینا، اور جو ہمارے ہیرو ہیں وہ آپ کے ولن ہیں، اور جو آپ کے ولن ہیں وہ ہمارے لیے تو ہیرو نہیں ہو سکتے، آپ کے ولن ہی ہوں گے، ہے نا۔ تو اب جو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور اب جب بھی آپ دیکھیں کہ جو پروپیگنڈے کے محاذ کے اوپر وہ ایسی فلم ہے، کیونکہ انہوں نے اصل تاریخ میں تو شکست کھائی ہے، 1000 سال کی ان کے اوپر احساس کمتری میں مبتلا ہیں، تو بیچارے وہ اس کا تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اورنگزیب کی شان میں انہوں نے گستاخی کرنی ہے کہ جو ان کی قبر جو ہے توڑ دی جائے، جو وہ نہیں توڑ سکے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک فلم بنا دی جس میں احمد شاہ ابدالی کا پھلکا اڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ میں تو ہے کہ بھئی پانی پت میں بڑا انہوں نے مطلب کاٹ کے رکھ دیا تھا ان کو، ملیٹوں کو۔ اچھا، اسی طرح علاؤالدین خلجی کی آپ بات کریں، اس میں بھی انہوں نے ایک بڑی فیکٹر فکشن کو ملا کر انہوں نے فلم بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا اصل تاریخ پہ تو وہ نہیں پڑا، لیکن ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بطور پاکستانی کہ ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں ان کے سافٹ پروپیگنڈے سے، اور اس کا بھی ہمیں تدارک کرنا ہے۔ مطلب ہے مجھے ان کی نیوز چینلز کی بالکل پرواہ نہیں، وہ بالکل آتے رہے، ہم لوگ روز دیکھیں، ان کی ویب سائٹ بھی آنی چاہیے، لیکن
جو سافٹ پاور کے اندر وہ لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ وہ ہسٹری کو ایک تو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، کشمیر کی آزادی کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، وہ جہاز کی ہائی جیکنگ پہ فلم بنا لیتے ہیں، اور وہ تاریخ پر بھی موجود ہیں جس میں پاکستان کو جو ہے وہ جنگ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں اور ہم جیت چکے ہیں. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں نے انفارمیشن منسٹر صاحب بھی تھے 2 روز پہلے ہمارے پروگرام میں، تو میں نے اس سے یہی التجا کی کہ نیٹ فلکس کے اوپر ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ہمارا زر مبادلہ بھی جاتا ہے، تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ نیٹ فلکس والوں سے کہیں کہ جی جو ہمارے ملک میں اسٹریمنگ کریں اس میں دے شوڈ بی نو انڈین کانٹینٹ، اس میں بھارت کا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے، کوریا کا دیں، ترکی کا دیں، امریکن دیں، برٹش دیں، اور ایران کا کہیں کے دیں، ایران تران کا، بھارت کا، کیونکہ اچھا دوسری بات یہ کہ ایک تو ان کا کانٹینٹ ہوتا بھی گھٹیا ہے، اس سے آپ شودالے کے چوہے پیدا کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان کے نیوز چینل دیکھیں، وہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کی ان کی خیر آمد ہو رہی ہوتی ہے، میں کہوں گا کہ وہ ڈائریا کا شکار ہوتے ہیں ذہنی طور کے اوپر، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اور ہمارے صحافی ان کے چینل پہ جا کے منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ میرے خیال میں جانا نہیں چاہیے ہمیں نہیں جانا چاہیے ان کے چینلز کے اوپر، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی گھٹیا بحث میں مبتلا ہونے کی میں ضرورت نہیں. ہاں ان کی سافٹ پاور کو روکنا ہے. تو خیر عبدالی جو ہمارا عبدالی ہے، آپ کوئی بھی فلم بنا لیں، اس فلم میں کوئی بھی پروپیگنڈا کر لیں، لیکن ہمارا عبدالی جو ہے کافی ڈیپ انسائٹ جائے گا بھارت میں. بہت شکریہ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھارت کا جو زیر راست پاکستانیوں کو جاری مقابلے میں مارنے کا شرمناک منصوبہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جیلوں میں اور ایجنسیوں کے پاس قید بے گناہ افراد کو مارنے کے بعد سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا. یہی نہیں، پھر بھارتی نوٹنکی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آئے دہشت گرد ظاہر بھی کرے گا. ذرا یہ سوٹ سنتے ہیں. معلوم بچ گم ہو جاتا ہے، LOC کے قریب ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہ انڈیا آرمی نے شہید کر دیے، وہ مار کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد یہ نہیں ہے. ہمارے 2 بھائی انڈین آرمی نے ان کو شہید کر دیا ہے. وہ گاؤں کے ضعیف العمر تھے، تقریباً ان کی 50-60 سال عمر تھی، اور انہوں نے رپورٹ میں ڈال دیا کہ یہ پاکستان کے دہشت گرد تھے. حارث نواز صاحب آپ نے بھی یہ سنا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بھارت جو ہے وہ نیریٹو بلڈ اپ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر پا نہیں رہا ہے دنیا کے سامنے. دیکھیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا چوری پکڑی جاتی ہے، ہر دفعہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو میرے خیال میں انتہا سے زیادہ ان کی بے عزتی جاگر سائی پر منہ کالا ہوا ہے. جس طریقے سے انہوں نے یہ ایک بھونڈے طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اور اس میں بھی ٹوٹل پکڑے گئے. ان کے لوگوں نے، پبلک نے، ان کی کشمیریوں نے، ان کے لوائقین نے، اپوزیشن لیڈر نے، جرنلسٹ نے، سب نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اور دنیا میں انڈیا اس وقت آئسولیٹ ہو گیا، کیونکہ یہ گلوبل ٹیررسٹ پہ تھا. کینیڈا میں جو کیا اس نے، پھر امریکہ میں کانسپریسی پکڑی گئی، پاکستان نے 20 شہری شہید کیے، بلوچستان میں کیا کر رہا ہے، یہ BLA کو سپورٹ کر رہا ہے. جعفر ایکسپریس میں ٹوٹلی 100% انوالو تھے. یہاں تک انوالو تھے کہ وہاں پر جب دہشت گردی کا حملہ ہوا، وہ جو ویڈیو فلم بنا رہے تھے وہ ڈائریکٹ انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. دے ور فائٹنگ دیئر انفارمیشن وار پر. یہ اس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں. حارث نواز صاحب ہم نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ بھارت جو ہے جس طرح کا سپورٹ شاید سوچ رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے اس کو ملے گا، اس طرح کا سپورٹ مل نہیں پا رہا. بھارت اپنا جو نیریٹو بلڈ اپ عالمی عدالتوں میں کرنا چاہ رہا ہے یا عالمی دنیا میں کرنا چاہ رہا ہے وہ کر نہیں پا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت مزید ایسے کون سے اونچے ہتھ کنڈے کرے گا کہ جو امریکہ ہے وہ تھوڑا ٹل ہوتا ہوا بھارت کی طرف ہمیں پھر سے نظر آئے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں آنیسٹلی اس دفعہ اپنے میڈیا کو اور اپنے سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو آئی مسٹ کانگریچولیٹ. انہوں نے فرسٹ ٹائم انڈین میڈیا کو سارٹ آؤٹ کر کے رکھ دیا. دے آر ریئلی، اسی لیے وہ بلاک کر رہے ہیں نا، آپ کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ بلاک کر رہے ہیں، آپ کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بلاک کر رہے ہیں. مینس دے آر فیلنگ پنچڈ کہ جی ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو پہلے امیڈیٹلی 5 منٹ میں جنہوں نے سوشل میڈیا شروع کیا، وہ ساری چیزیں ایسی ایکسپوز کی ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ مکالا ہو گیا، اور یہ مکرو چہرہ دنیا کو نظر آ گیا. ایون امریکنز بھی وہ سپورٹ نہیں کر سکے جو کرتے تھے. اور چائنیز دیکھیں ہمارے وار ٹیسٹڈ کتنے فرینڈز ہیں، کس طرح بولڈ طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے. دے سیڈ وی آر اسٹینڈنگ ود پاکستان. اور سیکنڈ انہوں نے اس موقع پہ جو ہمیں میزائل دی ہیں، جس سے ان کے رافیل جو ہے نا، جو نریندر مودی کہتا تھا کاش میرے پاس رافیل ہوتے میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. یہ جہاز اڑ ہی نہیں سکتے ان کے، اڑے. اور پاکستان کی رینج میں یہ جو بیونڈ فیوجل رینج کے 300 کلومیٹر کے فاصلے سے ہمارے میزائل ان کو ٹیک آن کر سکتے ہیں.
نمبر 2 اس کی وجہ سے دے آئسولیٹ ہو گیا. اب انہیں جہاز ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکن وائس پریزیڈنٹ نے ابھی بھی غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر انڈیا کرتا ہے لمیٹڈ کرے, اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو دا ریجنل ایریا. میں مین وائی یو آر سیئنگ دس. انڈیا کو کہیں پروف دے, انویسٹیگیشن کریں, پاکستان سے کوآپریٹ کرے, پاکستان بتائے کہ کیا کیا, کوئی فیکٹ بتائے, دین وی ایکسپٹ. تو پہلے ہی انٹرنیشنل انکوائری کر رہے ہیں. اس لیے اس وقت پاکستان از اے مچ اسٹرانگر وکٹ. فرسٹ ٹائم چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے جس بولڈ طریقے سے بہیو کیا ہے, جو اوورسیز پاکستانی کے وقت بھی ان کو تکلیف ہوئی ہے, پھر ٹنڈا میں گئے ہیں, پھر اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے جس طریقے سے رینج کیا, میں نے ابدالی فائر کیا ہے. بالکل دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان از ناؤ اے ریئل میچور ریسپانسبل نیوکلیئر 7th نیوکلیئر اسٹیٹ, اینڈ انچ آف دا انڈیا ان ایریا از کورڈ بائی میزائل. دیٹ از بٹ انڈین کو رات کو نیند نہیں آ رہی. رافیل گرو ہو گئے. ناؤ از دا ٹائم. آئی تھنک پاکستان نے اپنی پریکاشن نے لی ہوئی ہیں. وی آر آلویز ریڈی. ناؤ وی ٹاک ٹو انٹرنیشنل کنٹری سے اور یونائٹڈ میں جا کے بتائیں کہ یہ RRS کو کم از کم اس دفعہ کلیئر کریں ایز اے ٹیررسٹ. بالکل. بھارتی اپوزیشن کا یہ رائے جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے کہ پہلگام ڈرامہ بہار انتخابات جیتنے کا ایک بھونڈا جو ہے وہ منصوبہ ہے. فالس فلیگ آپریشن کے 45 گھنٹے مودی کا ووٹ مانگنے پہنچا اور ایشیا میں جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں اور مودی کو ووٹ کی فکر بھی ہے. یہ اب یعنی آگ لگی بستی میں اور مودی اپنی مستی میں. ذرا سنتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا ہو برا ہو اس کو چناؤ میں کیسے بدلا جائے, اس سے ووٹ کیسے لیے جائیں, یہ مودی جی کا اسپیشلائزیشن. 45 گھنٹے کے بعد اس مسئلے کے اوپر آپ ووٹ مانگنے پہنچ گئے بہار. آدمی آتا ہے, فائرنگ کرتا ہے, 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر, ایک ہی پولیس, اور وہ مار کے چلے بھی جاتے ہیں. کہاں گئی آپ کی انٹیلیجنس؟ یہ ختم کرو یہ بات. سیکورٹی کس لیے ہے پھر یہاں؟ انڈیا کے پاس کتنا فوج ہے؟ 11 لاکھ فوج کشمیر میں ہے, اور ایسا ہو رہا ہے. فوج کیا کر رہا ہے؟ چڑیا پہنی ہے فوج نے. چناؤ سے پہلے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے پلوامہ کا کانڈ ہوا, اب لوک سبھا کے چناؤ, اب بہار میں چناؤ آ رہے ہیں, تو اب یہ پہلگام میں ہو گیا. عامر صاحب آپ نے بھی سنا, کیا کہیں گے؟ ہم تو پھر یہی کہیں گے کہ بالکل صحیح درست فرمایا کہ مودی جی جو ہیں وہ ابھی اپنی مستی میں ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھوکلاٹ کا شکار ہیں کہ آخر کریں تو کریں کیا. دیکھیں, ایک تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ جو RSS کا فلسفہ ہے, ہندوتوا کا فلسفہ ہے, وہ خطے کے امن کے لیے خطرہ نہیں ہے, وہ وہاں کی مائنورٹیز کے لیے خطرہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک گلوبل تھریٹ ہے. ان میں جو کہتے ہیں نا عدم برداشت ہے, اور ان میں جو ایک دہشت گردی کے عناصر موجود ہیں, وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں. اب اس چیز کو پاکستان کو جو ہے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کبھی نہیں ہوا. یورپ میں جو ہے مطلب ہے, انگلستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ کلیشز ہوئے, لیسٹر جیسے شہر میں ہوئے, لندن میں بھی حال میں آپ نے دیکھا کہ ہندو جمع ہو گئے, انتہا پسند ہندو جمع ہو گئے. اور پھر میں کہوں گا انتہا پسند ہندو اور ہندو میں فرق ہے. تو جو انتہا پسند ہندو ہیں جن کا غلبہ ہے اور جو بہت متاثر کر رہے ہیں وہاں کی لوگوں کی سوچ و فکر کو, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بھارت کا جو سیکولرزم ہے وہ برباد ہو گیا ہے. وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, ڈیلٹ بھی ہیں, دیگر لوگ ہیں. ڈیلٹ تو ہندو ہی ہوتے ہیں. تو ان تمام کے اوپر جو جن کو بعد میں شودر کہا جاتا تھا, تو ان تمام کو یہ لوگ جو ہیں مطلب نشانہ بنا رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے اپنے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ جیسا چاہے جو مرضی چاہے سلوک کریں. صرف مسلمان نہیں, بھارت میں کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے. جی, تو جو ان کا پیغام ہے اپنے لوگوں کو, جو پورا پروپیگنڈا وار ان کی ہو رہی ہے, وہ یہی ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کو یہ ثابت کرنا کہ ہم جو چاہے کریں. اب کیونکہ وہ کر نہیں پا رہے, اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ جی پاکستان یہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے, اب وہ بالا کوٹ نہیں کر سکتے. بالا کوٹ انہوں نے 12 دن کے بعد کیا تھا. پلوامہ والے واقعے کو 14 فروری کو ہوا تھا, 26 کو انہوں نے کیا تھا. پاکستان نے اگلی صبح 27 کو اس کو جواب دے دیا تھا. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کے نائب صدر ہیں JD Vance, انہوں نے ایک بیان دیا ہے. پہلے یہ سنتے ہیں پھر اس پر تبصرہ کریں گے. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down. حارث نواز صاحب کیا کہیں گے JD Vance کے اس بیان پر آپ؟ Highly objectionable. Right? How can you respond even to a limited place so it doesn't escalate to a regional level? جب
آپ کو کوئی پروف نہیں ہے, آپ نے ان سے انویسٹیگیشن مانگے, آپ ان کے جرنلسٹ کو دیکھیں, ان کی اپوزیشن کو دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں, ان کے ناردرن کمانڈ نے وہ سیک کر دیا, اس نے کہا جی غلط کیا گئی, رانگ خود کیا, ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کو سیک کر دیا. جی حارث صاحب, آپ میری آواز شاید ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. حارث صاحب اچھا, اس میں ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف سیک کر دیا, اس نے کہا جی ہمارے پائلٹ ریفیل چلانے کے لیے فلی ٹرینڈ. انٹیلیجنس لیک ہوئی, آپ نے اپنے جنرل رانا کو سیک کر دیا. اس بیسس کے اوپر ڈو یو ہیو این جسٹیفیکیشن آنسر؟ آئی تھنک پاکستان فارن آفس چاہیے, امریکن ایمبیسڈر کو بلائیں, ہم اپنے ضرور تشویش کا اظہار کریں. We must say that we have done so much for you, and what you're giving a statement means you're favoring them. That means یہ prove ہو گیا کہ ان کی جو بیگم ہے وہ انڈین ہے, اور ان کو خود کرنے کی شاید انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ واز فائن, لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ اسٹیٹمنٹ آف چائنیز فارن منسٹر. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا, جس طریقے سے کھلم کھلا بولے ہیں, جی انڈیا از آئسولیٹڈ, ہم وی ہیو اے سپورٹ آف ٹرکی اینڈ یہ چائنا کی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت وی آر آن ویری ہائی مورل گراؤنڈ. انڈین مورل از زیرو. دے آر سنکنگ, دیئر شپ از سنکنگ ان دا باٹم آف سی. اس لیے یہ ابھی کچھ نہیں کر سکے, نہ ان کے پاس کوئی ریزن ہے, اور اگر کریں گے, بار بار کہہ رہا ہوں, اگر یہ ایک میزائل فائر کریں گے, وی آر گوئنگ ٹو فائر 10. بالکل, یہ تو بڑا حارث نواز صاحب کلیئر ہے کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. عامر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بھارت پہلگام واقعے پر اس انداز سے رد عمل دے کہ وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ کیونکہ بھارت کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہیں, نہ تو کوئی شواہد ہیں جو کہ وہ عالمی دنیا کو دے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے میرے خیال سے پوری دنیا میں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کے پاس ثبوت بھی ہیں, شواہد بھی ہیں, آؤ اور بیٹھ کے بات کرو. یہ پہلی بات یہ جو حارث صاحب نے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے یہ امریکہ کے نائب صدر کا, کیونکہ جیسے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی مطلب ثبوت ہے, تو کس طرح سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہے نا کہ پاکستان تو پہلی بات کرے کہ تعاون کی, پاکستان نے تو پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ جی آپ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن آپ کروا لیں, لیکن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. میں لیکن اس میں بھی مجھے اس بیان میں بھی ایک ذرا سی امید کی کرن یہ نظر آئی کہ وہ آل آؤٹ جو ہیں سپورٹ میں اس کے بھارت کے نہیں گئے امریکہ, اور انہوں نے مطلب ہے کہ ذرا سا ریسٹرین کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے بات کی کہ اگر کا لفظ غالباً نہیں ہے اس کے اندر, لیکن یہ کہ جی جو ٹیررسٹ مبینہ طور پہ آپریٹ کرتے پاکستانی سوائل کے اوپر اس کے خلاف کارروائی کرے. تو ایک مفروضہ ہے, اور اس مفروضے کو پاکستان نے ہمیشہ سے جو ہے اس کو تردید کی ہے. پھر ایک اور بات ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ والا تو خیر پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ سویلینس کے خلاف ہوا ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کی قوت نے خود تشویش کا اظہار کیا, ہمدردی کا اظہار کیا ہے, لیکن ایک کشمیر میں ایک جو کہتے ہیں نا لیجیٹیمیٹ آزادی کی جدوجہد ہے, اور وہاں پر جو قابض فوج ہے اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی وہاں پہ مجاہدین کرتے ہیں. لیکن یہ بیان جب آیا ہے کہ جب پہلگام واقعے کے وقت جو ہے وہ انڈیا میں ہی موجود تھے. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ تو انہوں نے کہہ دیا جو کہہ دیا نا, اس میں ہم نے تبصرہ کر دیا. میرا یہ عرض کرنا ہے کہ پہلگام واقعے کو آپ ایک طرف کر دیں, ایک کشمیر میں ایک جو ہے ایک لیجیٹیمیٹ آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے, تحریک آزادی کشمیر چل رہی ہے, شہریوں کو جس نے کبھی نشانہ نہیں بنایا, اور اگر وہ قابض فوج کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کو آپ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. اور آپ دیکھ لیں کہ پلوامہ کا جو وہ تھا جس نے پلوامہ اٹیک کیا تھا, جس میں 40 ان کے ریزرو پولیس کے لوگ ہلاک ہوئے تھے بھارت کے, وہ عادل نامی لڑکا, وہ اس کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح جب یہاں پہ پتہ چلے گا تو جو بھی ہے وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, اور بعض اوقات لوگ تنگ آ کر, کیونکہ آپ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جوابی غزل آئے گی. اس پہ بعض اوقات لوگ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, جو سویلینز آ کر یہاں پر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, ہم ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں, جو کہ میں نہیں کہتا کہ صحیح عمل ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ تنگ آمد پر جنگ آمد والی بات ہوتی ہے, کہ جب آپ نے لوگوں کو اتنا تنگ کیا, ابھی جو آپ دیکھیں کہ اس شبے پہ کہ فلاں کا جو ہے باپ بیٹا بھائی بھتیجا جو ہے وہ لشکر طیبہ میں مبینہ طور پر ہے, حالانکہ اس کا وجود نہیں ہے, انہوں نے گھروں کو مسمار کیا ہے, لوگوں کے مطلب ہے کہتے ہیں نا پورا ایک زندگی بسر ہو جاتی ہے گھر کی تعمیر میں. تو ان کا کیا قصور؟ وقت تھوڑا مختصر ہے. جی جی بالکل, تو وقت مختصر ہے, تو پھر اوور ٹو یو. ٹھیک ہے. جس طرح اس کے ساتھ
साथ हम प्रोग्राम में ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाक फ़िज़ाइये ने चंद रोज़ में भारत की हर चाल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब भारत जो है वो हैरान भी है और साथ साथ परेशान भी है कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन भारत को हमारी तरफ से पैगाम है कि हमारी जो अफवाज है वो हम वक्त तैयार है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आमिर ज़िया साहब क्या कहेंगे आखिर में आप? नहीं, ज़ाहिर है कि ये तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है ना कि अगर भारत जो है वो कोई भी इस तरह की हिमाकत करता है, कोई मुहिम जोई करता है, तो पाकिस्तान ने 2019 में भी जवाब दिया, और हमें यकीन है कि इस मरतबा भी जो होगा, उस इमरान खान के दौर में 2 जहाज गिराए गए थे, वो उम्मीद करते हैं कि जनाब कम से कम 4-5 तो गिराएंगे, वो किस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान मिसबा लगारी को। अल्लाह निगहबान।